Assalamu alaikum students. Today we are going to start our fifth chapter from Pakistan Studies, and in fifth chapter we will discuss in detail about administrative structure of Pakistan and good governance. पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतज़ामी ढांचा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की कुछ दफ़ात, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 और पाकिस्तान का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 की कुछ दफ़ात भी उसमें शामिल हैं। वफाकी निज़ाम में वफाक और सूबों को दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है, एक दूसरे पे इन्हिसार करना पड़ता है। मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया के मामलात और वफाक और सूबों के ताल्लुकात दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी तयशुदा हैं। कौमी अहमियत के उमूर जैसे दिफा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, कस्टम और ख़जाना ये वफाक के सुपुर्द है, जबकि मकामी और सूबाई अमूर जैसे तालीम, सेहत, मकामी हुकूमतें, ज़राअत और सनत वग़ैरह सूबाई हुकूमतों के पास है। 14 अगस्त 2001 को ज़िलाई हुकूमतों को अहम किरदार सौंपा गया, यानी हुकूमत ने ज़िलाई हुकूमतें कायम की और मकामी अमूर इनके हवाले किए, और ये हुकूमतें ज़िलाई सतह पर अवाम के तमाम मसाइल को हल करती हैं। वफाकी हुकूमत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हुकूमत को 3 शोबों यानी कि मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया में डिवाइड किया गया है। हर शोबे को अपना अपना काम सौंपा गया है, जैसे मुकन्नना कानून साजी का काम करती है, इंतज़ामिया मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन को लागू करती है, जबकि अदलिया इन कवानीन की तौज़ीह व तशरीह करती है। पाकिस्तान में मुकन्नना को मजलिस शूरा का नाम दिया गया है, जो कि 2 ईवानों पे मुश्तमिल है। हुकूमत को वफाकी हुकूमत कहते हैं, जो पार्लिमानी असूलों पर मुनज़्ज़म की गई है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसका सदर मुकाम इस्लामाबाद है। ये अदालत आइन की मुहाफिज है। वफाकी हुकूमत के इदारों की अगर हम तफसील डिस्कस करें, डिटेल डिस्कस करें, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मजलिस शूरा, पार्लियामेंट आती है। तो पाकिस्तान की मुकन्नना को मजलिस शूरा कहते हैं, जो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है, यानी कि ईवान ज़ीरी या कौमी असम्बली और ईवान बाला या सेनेट। तो कौमी असम्बली की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ईवान ज़ीरी यानी कि कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 है। आम नशिस्तों को इस तरह से डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। तो पंजाब की 148 सीट्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, सिंध की 61 सीट्स हैं, KPK की 351 सीट्स, बलूचिस्तान की 14 सीट्स और फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें। कबायली इलाके जो है उनकी 12 नशिस्तें हैं, ख़वातीन की 60, और फर्दर फिर जो ख़वातीन की सीट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। उसमें पंजाब से 35, सिंध से 14, KPK से 8 और बलूचिस्तान से 3, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी 10 सीटें। तो कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब 5 ईयर्स के लिए बालिग राय दही की बुनियाद पर होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे। सेनेट ईवान बाला यानी सेनेट के कुल अरकान की तादाद 104 है। सेनेट में सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, बराबर नुमाइंदगी होती है, यानी कि हर सूबा से 22 बशमूल टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन
اسلام آباد سے 4 بشمول ایک عالم دین اور ایک عورت، قبائلی علاقے سے 8 اور 4 اقلیتی ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان اراکین کا انتخاب 6 سال کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلیاں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ ان میں سے ہاف جو ممبرز ہیں ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اراکین کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور قبائلی علاقے کے اراکین کا انتخاب قومی اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں۔ مجلس شورا کے دونوں ایوانوں کو قانون سازی میں برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لیکن مالی امور میں قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی زیادہ بااختیار ہے، یعنی بجٹ کی منظوری صرف نیشنل اسمبلی کا کام ہے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے فرائض کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک تو یہ قانون سازی کرتی ہے۔ مجلس شورا ملک کے لیے قوانین بناتی ہے۔ دونوں ایوانوں کو اس ضمن میں برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک بل ایک ایوان سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان کے پاس جاتا ہے، یا اگر دوسرا ایوان مخصوصہ بل کو پہلے پاس کرتا ہے تو وہ پہلے ایوان کے پاس منظوری کے لیے جاتا ہے۔ وفاقی امور کی لسٹ میں مجلس شورا کو قانون سازی کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مشترکہ امور کی لسٹ میں سے بھی وفاقی پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ تو وفاقی امور کی لسٹ وہ ہوتی ہے جس میں صرف فیڈرل یا سینٹر مرکز سے ریلیٹڈ جو امور ہوتے ہیں، جو شعبہ جات ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہوتی ہے، اور مشترکہ امور میں جو مرکز اور صوبوں دونوں سے متعلقہ امور یا شعبہ جات ہوتے ہیں ان کی قانون سازی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کی نگرانی ایک اس کے فرائض میں شامل ہے۔ مجلس شورا انتظامیہ پر کنٹرول کی مجاز ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران وزراء انڈیویجولی یا کولیکٹیولی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں جب تک انہیں مقننہ کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پارلیمنٹ کے مالیاتی اختیارات ہیں۔ تو پارلیمنٹ کا ایوان زیریں یعنی کہ قومی اسمبلی ہر سال بجٹ یہ پاس کرتی ہے۔ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت قومی خزانے سے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اس طرح حکومت کو نئے ٹیکس لگانے یا ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ عدالتی اختیارات کس طرح کے ہیں اس کے؟ تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد مقرر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سروس کے متعلقہ امور کی بھی منظوری دیتے ہیں۔ انتخابی اختیارات بھی ہیں پارلیمنٹ کے پاس۔ تو مجلس شورا کے دونوں ایوان مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی اور سینٹ بل ترتیب کرتے ہیں۔ مجلس شورا کے اختیارات میں سے ایک اور جو اختیار ہے وہ آئین میں ترمیم ہے۔ مجلس شورا کے دونوں ایوان آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا، لیکن ترمیم کرتے وقت ہر ایوان کے کل اراکین کی تعداد کی 2/3 اکثریت کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں بھی آئین کی ترمیم کر سکتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ Students, now we will discuss in detail about federal executive، وفاقی انتظامیہ، اس کی کیا کمپوزیشن ہے، کون کون سے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو مرکز میں تو اس میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ صدر کا سیکریٹریٹ ہے۔ صدر کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے اور صدر پاکستان کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے، جو وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ اور مرکزی سیکریٹریٹ سے رابطہ رکھتا ہے، ان سے اطلاعات وصول کرتا ہے اور ان کو ہدایات جاری کرتا ہے۔
اس کے بعد وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہے. وفاقی حکومت میں انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جو تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے اور وفاقی حکومت کے انتظامی امور کا ذمہ دار ہے. اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم انتظامیہ کی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. مرکزی جو سیکریٹریٹ ہے اس کو فردر کس طرح سے سب کیٹیگرائز یا ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو مرکزی سیکریٹریٹ تمام وزارتوں اور ڈویژنز پر مشتمل ہوتا ہے. وزارت جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنز پر مشتمل ہوتی ہے. وزارت کا اہم کام پالیسیز بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے جو گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے. وفاقی وزیر وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے، یعنی وہ وزارت کی کارکردگی سے وزیر اعظم کو ٹائملی آگاہ کرتا رہتا ہے، انفارم کرتا رہتا ہے. اس کے بعد جو ڈویژن ہے، ڈویژن وزارت کی طرح ایک مکمل انتظامی اکائی ہوتی ہے اور وزارت ہی کی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ گریڈ 21 کا آفیسر ہوتا ہے. وزیر مملکت بھی وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے. منسلکہ جو محکمے ہیں، ہر وزارت یا ڈویژن میں ایک یا ایک سے زیادہ منسلکہ محکمے ہوتے ہیں. منسلکہ محکمہ کا براہ راست تعلق ڈویژن یا وزارت سے ہوتا ہے اور پالیسیاں بنانے میں ان کی مدد کرتا ہے. ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ماتحت آفیسرز ہیں. تو ہر منسلکہ محکمے کے ساتھ کئی ماتحت دفاتر بھی ہوتے ہیں جو ذیلی دفاتر کہلاتے ہیں. یہ ذیلی دفاتر خاص فرائض سر انجام دیتے ہیں اور تمام سرگرمیاں انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ماتحت دفتر کا سربراہ ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے. ہر وزارت یا ڈویژن کی زیر نگرانی بے شمار خود مختار ادارے ہوتے ہیں. یہ ادارے جلد فیصلے کرتے ہیں اور قومی ترقی میں مفید کردار سر انجام دیتے ہیں. آج کل پاکستان میں ان اداروں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. Students, now we will discuss important officials of federal government. وفاقی حکومت کے اہم عہدیدار کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم صدر پاکستان کے عہدے کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدر پاکستان کے کیا اختیارات ہوتے ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں. تو ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے، جس کا انتخاب دونوں ایوانوں کے اراکین اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین 5 سال کے لیے کرتے ہیں. صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے اور آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. صدر پاکستان جو بھی پاکستان سے باہر سفیر بھیجے جاتے ہیں ان کی تقرری کرتا ہے. غیر ممالک کے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے اور ملک کو اندرونی یا بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان بھی کر سکتا ہے، ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم کے کیا اختیارات ہیں یا فرائض؟ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. اس کا انتخاب قومی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. اس کی مدد کے لیے فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے جس کے اراکین کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کرتا ہے.
وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے آنسریبل ہوتی ہے، جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اسے قانون سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ جو ہے، وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، یعنی وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت، جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک یا پارلیمنٹ کے اعتماد تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر کی کیا ذمہ داریاں یا فرائض یا اختیارات ہیں؟ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر مملکت ہے، تو وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کے طور پہ کام کرتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اس پر اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ سیکریٹری وزارت کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وفاقی وزیر کو پالیسیز بنانے اور دیگر کاروبار حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ سیکریٹری صرف پالیسی نہیں بناتا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے۔ وہ ڈویژن، منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر اور نیم خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر مملکت اور متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھجواتا ہے، جن کی منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ یہ اپنی ڈویژن میں وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو سیکریٹری اپنی وزارت میں دیتا ہے۔ جب ایڈیشنل سیکریٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس کا سیکریٹری حکم دیتا ہے اور اپنی تجاویز سیکریٹری کے ذریعے وزیر تک بھجواتا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے اور ایڈیشنل سیکریٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔ وزارت میں 3 نمبر پر اور ڈویژن میں 2 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ اس طرح نیچے سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیپٹی سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے، عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے۔ یہ اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو بھیج دیتا ہے اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ یہ نہ فیصلے کرتا ہے نہ فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اپنی برانچ کے دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن آفیسر ہے، تو سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے۔ وہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نمٹاتا ہے، حکام بالا کے احکامات کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ Students, now we will discuss about Supreme Court and its powers. وفاق کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، جس کا صدر دفتر
اسلام آباد میں ہے، اس کی برانچز لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں بھی ہیں۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کا انتخاب صدر پاکستان کرتا ہے، جبکہ دوسرے ججز کا تقرر جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر صدر پاکستان کرتا ہے، جو 65 ایئرز کی ایج تک اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ اب ہم سپریم کورٹ کے اختیارات دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کیا ہیں۔ تو بنیادی سماعت کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان امور میں بنیادی سماعت کا حق حاصل ہے جو مرکز اور صوبوں کے درمیان ہوں یا ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ ہوں۔ اس کے علاوہ اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہے۔ تمام ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہوتا ہے۔ مشاورتی اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ قومی اہمیت کے کسی مسئلہ پر صدر پاکستان سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ مشورہ دینے کی صورت میں صدر اس کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ نگرانی کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کو تمام ہائی کورٹوں کی نگرانی کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے تقرر کے لیے صدر کو مشورہ دیتا ہے، جو اس پر لازم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے وفاقی حکومت اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے تھے اور عہدیدار ان کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کی۔ کل کی کلاس میں ہم صوبائی حکومت کی تنظیم اور صوبائی جو عہدیدار ہیں ان کے اختیارات، اس کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔